नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह जो हमने मुतफ़र्रिक़ टॉपिक्स का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ था मिसलिनियस टॉपिक्स का, तो उसमें से हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए थे और आज उसी सिलसिले का जो तीसरा टॉपिक है इंशाअल्लाह आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और वो है मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात। नाम देखते ही सुनते ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये है बड़ा अहम टॉपिक और रिलेटिवली आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि आप इसको गौर से सुने और 1-2 दफ़ा इसको इस लेक्चर को जब आप मज़ीद सुनेंगे प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको आइडिया हो जाएगा कि मरफ़ूआत क्या है, मंसूबात क्या है और मजरूरात क्या है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, थोड़ा सा हम आपको हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि बेसिकली ये चीज़ें होती क्या है और हम पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपको याद हो जो हमने इसम के टॉपिक में पढ़ा था, आपको पता है ना कि जो कुरान है या जो अरबी का ग्रामर है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 3 है। इसम था फ़ेल प्लस हर्फ जिसको हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। ये आपका हो गया वर्ब और ये आपका हो गया नाउन। तो इस इसम के सिलसिले में जब हमने पढ़ा तो काफ़ी सारी और चीज़ों के पढ़ने के साथ साथ हमने कहा था कि कोई भी इसम अरबी में कोई भी इसम वो होगा उसके 3 ही हालतें होंगी, 3 ही स्टेट्स हो सकती है। और ये अंग्रेज़ी में भी था कि या तो वो सब्जेक्ट के तौर पर होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा या पोजेसिव केस होगा। उर्दू में जिस तरह हम उसको फ़ाइली हालत, मफ़ऊली हालत और इज़ाफ़ी हालत कहते हैं, तो ये चीज़ें हमारी उर्दू में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। लाइकवाइज़ यही चीज़ अरबी में भी है कि कोई भी इसम 3 स्टेट्स में ही हो सकता है और उसके जो नाम है कि वो इसम या तो मरफ़ू होगा या मंसूब होगा और या मजरूर होगा। अच्छा, मरफ़ू का हमें पता है कि उसके ऊपर या तो पेश होगी या डबल पेश होगी, या मंसूब का मतलब है कि उसके ऊपर ज़बर या डबल ज़बर और मजरूर के ऊपर नीचे ज़ेर या डबल ज़ेर। ये हरकत है, ये कहाँ होगी? कोई भी इसम के जो एराब है, और एराब हमें पता है कि किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी इसम का जो आखिरी हर्फ है, ठीक है, वाहिद के केस में और मुकस्सर के केस में, ठीक है, आखिरी हर्फ के ऊपर जो भी हरकत होगी वो उसके एराब होते हैं। तो एराब में अब दोबारा डिटेल में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि फिर ये लेक्चर लंबा हो जाता है। जिनको नहीं पता या तो वो एराब का लेक्चर दोबारा पढ़ ले, सुन ले। बहरहाल एराब हमने कहा था कि या तो इन हरकतों की सूरत में होगी या आनी, आइनी और ऊना, ईना इस शक्ल में होगी। कुछ एराब बिल हरूफ होंगे, कुछ एराब बिल हरकत होते हैं।
تو کوئی بھی اسم 3 اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا اور یا مجرور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمہ۔ ہم درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں جی اشہد ان محمدن۔ تو اگر آپ یہاں غور کر رہے تو یہاں پر آپ کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 پیش ہے تو یہ مرفوع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دال کے نیچے 2 زیر ہے تو یہ مجرور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے دال کے اوپر 2 زبر ہے تو یہ منصوب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اسم جب 3 اسٹیٹس میں ہوگا تو آؤٹ آف دیز 3 وہ کسی بھی حالت میں اس سینٹینس میں ہو سکتا ہے یا اس آیت میں وہ اسم ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ وہ کب آتا ہے وہ نام، مرفوع حالت میں یا منصوب حالت میں یا مجرور حالت میں۔ تو اس کی جو وجوہات ہے وہ آج آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب بھی آپ قرآن میں کوئی اسم دیکھیں تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو کہ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، اس کے ظاہری اعراب کو دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پھر کہ اچھا اگر مرفوع ہے تو یہ کیوں مرفوع ہے، اگر منصوب ہے تو کیوں منصوب ہے، اگر مجرور ہے تو کیوں ہے۔ تو آج انشاءاللہ اس سلسلے کو آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اسم مرفوع حالت میں کب کب آئے گا، اور وہ کون سا اسم ہوگا جو مرفوع آئے گا، اور مرفوع کا ہم نے ابھی دیکھا کہ پیش یا ڈبل پیش والی حالت، زبر یا اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرفوعات بیسیکلی ٹوٹل 8 ہے، ٹھیک ہے، یہ 8 ہے ٹوٹل۔ منصوبات ہمارے پاس 12 ہے اور مجرورات ہمارے پاس 2 ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو اسم ان 2 وجوہات کی وجہ سے جر میں نظر آئے گا۔ کوئی بھی اسم اگر آپ جر میں دیکھتے ہیں تو یہی 2 وجوہات ہوں گی جو ابھی ہم پڑھیں گے، ادروائز کوئی بھی اسم جر میں ان 2 وجوہات کے علاوہ جا ہی نہیں سکتا۔ لائک وائز جو 12 وجوہات ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اسم منصوب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور سملرلی کوئی بھی اسم ان 8 وجوہات کی وجہ سے کے علاوہ کوئی بھی اسم مرفوع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، جو سب سے کم ہے مجرورات، ہم اس آرڈر کو فالو کریں گے، پہلے ہم مجرورات پڑھیں گے، پھر مرفوعات اور آخر میں منصوبات۔ اچھا، اور ایک آدھ 2 مثالیں دے کے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، رفلی آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہے، لیکن ایک 2 مثالیں دے کے ہم اس کو مزید پکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے ایک اسم رسول، اور میرے پاس ایک دوسرا اسم ہے اللہ، یا میں کہتا ہوں کتاب، اور یہ زید، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہ دو اسم ہے بیسیکلی۔ اب میں اس کو معنی لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا رسول یا زید کی کتاب، تو وہ کا کے کی کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے کہ عربی میں کا کے کی کے لیے الگ سے کوئی عربی نہیں ہے، تو وہ کا کے کی ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے عرب نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان دونوں الفاظ کو ایسا ارینج کر دیا اعراب کے لحاظ سے کہ اس میں سے آٹومیٹیکلی وہ کا کے کی کا ترجمہ نکلتا ہے، یا را رے ری کا مطلب میری کتاب، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو آپ لے جائیں مرکب اضافی والی کنفیگریشن میں جو ہم نے پڑھا تھا، جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایک اسم ہوگا مضاف، دوسرا اسم ہوتا ہے مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ کی کمبینیشن سے اس میں سے وہ کا کے کی والا ترجمہ آٹومیٹیکلی ایکسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو میں الٹا ہوتا ہے اس کا۔ تو میں اس کو لکھتا ہوں رسول اور اللہ ہو۔ تو جب میں نے اس کمبینیشن میں، یہ تو انڈیویجول اسما ہے نا، ایز سنگل اینٹیٹی ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی اسم ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا بائی ڈیفالٹ ونس اٹ از ٹریٹڈ ایز اے سنگل اینٹیٹی، ٹھیک ہے۔ کسی جملے میں استعمال نہیں ہے، کوئی کمبینیشن میں نہیں ہے، ایک سنگل اینٹیٹی کے طور پر جب بھی کوئی اسم ہوگا تو دیٹ ول آلویز بی ان اسٹیٹ آف مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوع فاعلی حالت میں ہوگا، مطلب اس کے اوپر تنوین ہوگی پیش والی۔ لیکن جب آپ اس کو مرکب اضافی والے اسٹیٹس میں لے آتے ہیں، اس کو جب آپ اس اسم کو مضاف بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی مضاف کے کوئی قاعدے ہیں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا اور اس کے اعراب ہلکے ہوں گے۔ تو اعراب ہلکا میں نے کر دیا تو ڈبل پیش سے سنگل پیش کر دیا، اور کہتے ہیں جی جو مضاف الیہ ہے اس کو آپ جر میں لے جائیں، اب پیش کی بجائے اس کو زیر کر دے تو یہ بن گیا رسول اللہ ہے۔ سملرلی یہ دوسرے والا کتاب ان سے کتابوں ہو گیا، اور زیدن سے زیدن ہو گیا۔ تو اس میں سے اب وہ ترجمہ آٹومیٹیکلی نکل آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر آپ اس دیکھیں تو رسول اللہ اور کتاب زیدن، اس میں اب یہ رفع سے چینج ہو کے جر میں چلے گئے دونوں، پہلے اللہ ہوتا اب اللہ ہی ہو گیا، اور زیدن سے زیدن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کنکلوژن کہ جب بھی کوئی اسم مضاف الیہ بن رہا ہو تو وہ اسم ہمیشہ مجرور ہوگا۔ تو وہ جو دو وجوہات تھی اس میں سے ایک جو وجہ ہے اسم کا مضاف الیہ بننا یا مضاف الیہ آنا کسی سینٹنس میں، کسی کمپاؤنڈ میں، کسی مرکب میں، تو پہلی وجہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی اسم تب آپ کو جر میں نظر آئے گا جب وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مضاف الیہ اس کی ایک وجہ ہو گئی، ادروائز اگر وہ مضاف الیہ نہیں ہے وہ اسم تو وہ جر میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر یہ مضاف الیہ نہیں ہے، میں نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، تو یہ میں نے زیر نہیں لگائی اس کے اوپر کیونکہ زیر ادھر آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح یہ زیدن ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے، تو یہ زیدن زیدن ہو ہی نہیں سکتا unless and until وہ جب مضاف الیہ بن کے نہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی اسم کے جر میں جانے کا جو ایک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ مضاف الیہ بن جائے۔ دوسری وجہ کتاب و زیدن، ایک وہی مرکب اضافی میں نے بنا لیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جناب زید کی کتاب ہے نا، اس کی ترجمہ، تو میں کہتا ہوں زید کی کتاب میں، ٹھیک ہے۔ تو میں کے لیے جو وہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فی،
تو میں اگر یہاں فی لگا دوں تو فی کیا کرے گا؟ فی اس کتاب کی پیش کو اٹھا کے زیر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں جناب مرکب اضافی اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے پہلے ایک بازر بی لگاتا ہوں اور میں اس کو بنا دیتا ہوں تو یہ بازر بی کیا کرے گا؟ اس کے پیش کو غائب کر کے زیر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ، تو اگر میں یہاں بھی فی لگا دوں تو فی نے اگین اس کے پیش کو غائب کر کے زیر دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنکلوڈ کیا ہو گیا؟ یہ جو فی ہے، یہ جو با ہے، یہ جو فی ہے، ان کو کہتے ہیں حروف جارہ، حروف جارہ، جر دینے والے حروف۔ اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ٹوٹل عربی زبان میں کچھ 17 کے قریب حروف جارہ ہے، جس میں سے قرآن میں کوئی 11 کے قریب استعمال ہوئے ہیں، اور جس میں ہے فی اور بیت میں لکھ دیا، ایک کاف ہے، لام ہے، واو ہے، ٹھیک ہے، عن ہے، من، علی، حتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارا جو پریویس لیکچر ہے حروف جارہ والا یا مرکب جاری والا، جو مرکب جاری والا ہمارا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں گے ڈیٹیل سے تو وہ چیزیں آپ کو ساری کلیئر ہو جائیں گی کہ کون کون سے حروف ہے جو کہ حروف جارہ ہے۔ کنکلوڈ یہ ہو گیا کہ جب بھی کسی اسم سے پہلے حرف جار میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، آؤٹ آف دوز 17 یا 11 کوئی بھی حرف جار آ گیا، تو اس حرف جار کا کام یہ ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو وہ ہمیشہ مجرور کر دیتا ہے، اس کے اعراب کو وہ جر میں لے کے جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو دوسری ریزن نکل آئی، اسم سے پہلے حرف جارہ کا آنا، ٹھیک ہے۔ ان دو وجوہات کے علاوہ آپ کو کوئی بھی اسم جر حالت میں یا زیری حالت میں نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا مجرورات کا جو پہلا والا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو ابھی ہم نے جو مثال لکھی تھی علی محمدن، تو علی ایک حرف جار ہے، تو وہ محمد سے پہلے علی آ گیا، تو اس علی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر میں چلا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے پہلا ہمارا پورشن مجرورات والا۔ ریفریش کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اسم عربی میں، کوئی بھی اسم 3 سٹیٹس میں ہو سکتا ہے، 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، جس کو ہم نے کہا کہ رفعی حالت، نصبی حالت اور جری حالت۔ یا مرفوع ہو سکتا ہے، یا منصوب ہو سکتا ہے، اور یا مجرور ہو سکتا ہے، اور یہ ان کی جمع ہے، منصوب، منصوبات، مرفوع، مرفوعات، اور مجرور، مجرورات۔ اس میں سے پھر ہم نے آج مجرورات دیکھ لیے کہ مجرورات کوئی بھی اسم مجرور حالت میں کب کب ہو سکتا ہے، تو اس میں ہم نے کہا کہ جب بھی وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ آپ آنکھیں بند کر کے اس کے نیچے زیر لگا دیں، ایز لانگ ایز اٹ از مضاف الیہ ان مرکب اضافی کنسٹرکشن۔ سیکنڈلی، اس اسم سے پہلے آؤٹ آف دوز 17 یا 11 جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں حرف جارہ، ٹھیک ہے، ان حرف جارہ میں سے پہلے کوئی بھی حرف آ جائے
تو دیٹ حرف جارہ ول فورس دی اسم دی ناؤن انٹو جری حالت، مجرور حالت. تو یہ آج کے لیے ہمارا ایک ٹاپک ہے چھوٹا سا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مرفوعات کو ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی اسم جو 8 وجوہات ہم نے کہا کہ 8 مرفوعات ہو سکتے ہیں، وہ کون سی وجوہات ہے؟ وہ 8 جس کی وجہ سے اسم ہمیشہ مرفوع ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور سب سے بڑی بات اور اہم بات کہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.